बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, वो हिंदुस्तान जो अपने आप को सेकुलर कहता और कहलवाता, उसका स्याह चेहरा मज़ीद मकरूह अंदाज में सामने आ रहा है। वहाँ पे इलेक्शन है तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है और जिसे पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। दो टोक और वाज़े अंदाज में ये कह दिया गया कि हिंदुस्तान जो अपने इंतखाबी माहौल को बनाने के लिए और नरेंद्र मोदी बुचर ऑफ गुजरात, वो जिन पॉलिसीज़ पे चल रहे हैं वो ख़ित्ते के लिए भी दुरुस्त नहीं, और दोनों ममालिक के दरमियान भी जिस किस्म के माहौल को मज़ीद तेज़ मज़ीद सख्त करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देख लेना चाहिए कि एक जानिब कनाडा है तो वहाँ पे सिख रहनुमा के कत्ल के हवाले से हिंदुस्तानियों की गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। अमेरिका सरापा एहतजाज है कि उसकी सरजमीन पे कत्ल करने के वाक़यात और प्लानिंग, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि एतराफ़ कर लिया गया कि हम दूसरे ममालिक में जाके वहाँ की सरजमीन पे कत्ल जैसी वारदातें करते हैं। फिर बात करेंगे हम कौमी असम्बली में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि अपोजिशन गैर संजीदा है, मुनाफ़कत से काम ले रही है, और जो पार्लिमान से तनख्वाहें लेते हैं, पैसे लेते हैं, उन्हें तो हलाल कर लें। और साथ ये भी कहा कि अगर अपोजिशन अपने अस्करी विंग की मज़म्मत नहीं करती, 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत नहीं करती, तो फिर ये यूं ही रोते रहेंगे। और फिर बात करेंगे फ़ेक न्यूज़। किसी की पगड़ी महफूज नहीं, कोई इदारा महफूज नहीं। हमारे इदारों के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ जिस तरह मज़मूम मुहिम चलाई जाती है, तज़हीक आमेज़, तौहीन आमेज़ ट्रेंड्स बनाए और चलाए जाते हैं, उसके हवाले से आज पीटीवी एकेडमी में एक तरबियती वर्कशॉप हुई, जिसमें बैनुल-अक़वामी अहमियत के हामिल जो मीडिया स्कॉलर्स थे, उन्होंने गुफ्तगू की और बताया कि किस तरह हम झूठी ख़बरों से निजात हासिल कर सकते हैं, और हमारा जो पैदाइशी एक हलफ है इस धरती माँ के साथ, उसको बरूए कार कैसे लाया जाएगा और इस हवाले से क्या किरदार अदा करना चाहिए। इन्हीं मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए हमने ज़हमत दी है। स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं, MQM से ताल्लुक़ है रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा सबीन गौरी, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक तवाना आवाज़, आप पहले भी देख चुके हैं इन्हें मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में और चौथा सुतून में। बरादरम खेलदास कोहिस्तानी, बहुत शुक्रिया कोहिस्तानी साहब आपके तशरीफ़ लाने का। और पीपल्स पार्टी का एक नुमाया चेहरा मोहतरमा शर्मिला फ़ारूकी, रुकन कौमी असम्बली, वो भी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया शर्मिला फ़ारूकी साहबा आपके वक्त देने का। सबीन जी, हिंदुस्तान वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता पाकिस्तान की मुखालफत का, लेकिन ख़ुद को सेकुलर भी कहते हैं, लेकिन जितनी इंतहाएँ वहाँ पे हम देख रहे हैं, दुनिया आलम को नज़र नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जवाद साहब। अच्छा देखें, ये तो इसमें दो राय किसी की भी नहीं हो सकती कि जो अभी की मौजूदा और जो इससे पहले तकरीबन 1 दहाई से ज़्यादा हो गया, 2 दहाइयों से जो ये मोदी साहब की सरकार है, ये हमेशा से जो है वो डबल स्टैंडर्ड्स इन्होंने मेंटेन किए हुए हैं, और इनकी टोटल सियासत ही पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर कायम है। जब भी इलेक्शंस हुए, इससे पहले भी इलेक्शन जीते हैं, जब भी ऐसा हुआ है, बाबरी मस्जिद का वाक़या हुआ, बिहार के और वाक़यात हुए, तो आप देखें कि वहाँ पे मुसलमानों का कत्ल और पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और सियासत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सिर्फ मुसलमान नहीं, दीगर मज़हब के जितने भी ताल्लुक़ याफ़्ता वो तो है, मगर मुझे लगता है कि बिफोर इलेक्शंस उनकी कैंपेन का हमेशा से जो सबसे अहम जुज़ रहा है वो पाकिस्तान मुखालफत बयानिया या उसकी मुखालफत में सियासत जो है वो उनकी की पॉइंट्स में से है। और वो कभी भी जो है वो हमेशा नेगेटिव सियासत करते हैं, वो कभी भी किसी भी किस्म की पॉजिटिव सियासत, या उनके पास शायद जो है वो, हालांकि उनके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी हम लोग और दुनिया मिसाल देती है कि बहुत बड़ी आबादी है और एक अच्छा जो है वो अभी इस वक्त IT इंडस्ट्री और बहुत सारी चीज़ें उनके पास ऐसी हैं, मगर मुझे लगता है कि उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है
وہ پاکستان جو ہے وہ اس کی مخالفت یا پاکستان میں ابھی جیسا کہ بہت زیادہ جب وہاں پہ الیکشنز تھے تو یہاں پہ کچھ ایکسٹرا جوڈیشنل کلنگز بھی ایسی ہوئیں جس کے اوپر جو ہے وہ انڈیا کا نام آیا گیا اور بہت سارے اداروں نے ایسی رپورٹس اپنی جنریٹ کی جس میں شواہد ملتے تھے کہ اس میں انڈیا کا جو ہے وہ ہاتھ تھا. تو اس طریقے کی سیاست جو ہے وہ ان کا ہمیشہ سے حصہ رہی ہے اور مودی صاحب ہمیشہ سے اس کو فروغ دیتے رہے ہیں. اچھا صرف یہی نہیں, جیسا کہ کینیڈا میں بھی جو جیسا آپ نے کہا کہ دوسری بھی جو وہاں پہ اقلیتیں ہیں, سکھ جو ہیں, سکھ رہنما کا قتل ہوا تھا اس میں باقاعدہ اس کے جو ہے وہ شواہد ملے تھے اور کافی حد تک جو کینیڈین جو پرائم منسٹر ہیں ان کی اور کینیڈین گورنمنٹ کی اس پہ کشیدگی بھی رہی اور انہوں نے کافی اس پہ نیگوسیشنز بھی کی. سیکنڈلی اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ اور اس طرح بہت سے ایسے ممالک ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ مودی سرکار جو ہے یہ ان کا ایک خاصہ ہے کہ وہ اپنے جو مخالفین ہیں یا جو دوسری اقلیتیں ہیں وہاں پہ موجود ہیں یا دوسرے لوگ وہاں رہائش پذیر ہیں ان کو دبا کے ان کو جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچا کے جو ہے وہ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. تو اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے اور اس کا ابھی تو شاید ان کو فائدہ ہو رہا ہے وقتی طور پہ, مگر یہ کہ ان دا لانگ رن اس کا بہت بڑا نقصان اس بھارتی قوم کو اور انڈیا کو ہے. اور ایک جو بڑے آپ لیول پہ دیکھیں تو ان کی جو فورن پالیسی ہے وہ اس سے بہت متاثر ہوئی ہے, مگر شاید مودی صاحب کو اس کی کوئی زیادہ فکر نہیں ہے یا وہ اس پہ کوئی خاص توجہ نہیں دیتے. کوہستانی صاحب, کینیڈا ہو, امریکہ ہو, اس سے پہلے قطر میں جاسوسی کے حوالے سے سزائیں ہوئیں, یہ سارے معاملات کو دیکھ کے کیا سمجھ رہے ہیں کہ دیگر اقوام جو ہیں وہ بھی تو دیکھ رہی ہیں نا, اور ہمیں آپسی اتحاد سے کیا میسیج دینا چاہیے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ میں لاسٹ جو ہمارا سیشن تھا اس پہ جو مودی نے راجستھان میں انتخابی مہم کے دوران جو تقریر کی تھی میں نے اس پہ بات کی تھی. یہ پاکستان دشمنی تو ہمیشہ وہ الیکشن جب بھی آتا ہے تو بات کرتا ہے. یہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ بھارت میں اس کی جو انتخابی مہم میں جو خطاب تھا وہ مسلمانوں کو ان کو اسپیشلی ٹارگیٹ کیا گیا. مسلمان صرف انڈیا کے نہیں, امت مسلمان مطلب جہاں پہ بھی مسلمان رہتے ہیں کہ ایک کمیونٹی کو جو ایک ان کو ٹارگیٹ کرنا اور مائنڈ سیٹ دہشت گردی. ظاہرہ آپ نے ان کی گجرات میں وہ ایک انہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے. میں ایک ہندو ہوں, پاکستانی ہوں, ہمارا ہندو سناتن دھرم ہے. ہمیں ہندو دھرم کبھی بھی اس طرح کی دہشت گردی, اسی طرح خون خرابہ ہمیں نہ کوئی اور مذہب اجازت دیتا ہے نہ ہمارا مذہب ہمیں اجازت دیتا ہے. یہ جب ہندو ازم کی بات کرتا ہے میں سمجھتا ہوں اس نے جو سیکولر بھارت ہے اس کا چہرہ مسخ کیا ہے. جو ان 10 سالہ اقتدار اور آئندہ آنے والے اقتدار کے حوث کے لیے انہوں نے ایک کمیونٹی کو, جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں کے اقلیتوں کو, مگر مجھے حیرت ہوتی ہے وہ ان کا انڈیا کا پاکستان میں بھی اسی طرح دخل اندازی رہا, یا بلوچستان ہو یا باقی گردی میں کئی دفعہ ثبوت ملے ہیں. مگر کینیڈا میں جس طرح انہوں نے دہشت گردی کی یا وہاں پہ قتل ہوا سکھ کا, مگر سارے انسانی حقوق کے علمبردار, سارے جو دنیا کے ترقی یافتہ ملک, ان کے بھارت کے سامنے آنکھیں ان کی بند ہے. کشمیر میں ان کا ظلم جو آرٹیکل لگایا وہ ایک مطلب ایک حقیقت ہے, اس پہ ساری خاموشی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر ان کو ووٹ لینا ہے اپنی کارکردگی, وہ کہتے بھی ہیں کہ انڈیا جو ہے, بھارت ہے جو مضبوط ہے, اتنی ان کی اکانومی ہے, تو پھر اس کو فکر کس بات کی ہے کہ ایک آپ مذاہب کا ایک مذاہب کے درمیان ایک سوچ تو یہ ہوتی ہے نا, جو بھی امن پسند لوگ ہو یا جو کسی مذہب کو آپ ہٹ کریں گے کسی کمیونٹی کو, وہ ظاہر ہے اس کو ریئیکشن آتا ہے. تو آپ ایک مذاہب کا جھگڑا یا ان کا اختلاف تو کوئی نہیں ہے نا مذہب کا, تو یہ اس طرح کی سوچ جو ہے میں سمجھتا ہوں منفی سوچ ہے. یہ ایک بڑے ملک کے جو سربراہ کا خواہش رکھتا ہے اس کو بالکل نہیں کرنی چاہیے. ہم مذمت کرتے ہیں, میں نے اسمبلی کے فلور پہ کی تھی, اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی کی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو اپنی کارکردگی عوام پہ بتانی چاہیے. اور دوسری بات جو وہاں کی ان کی مخالف جماعت ہے, ان کے جو مینیفیسٹو ہے اس پہ تنقید بالکل کریں وہ, مگر اس کی آڑ میں کہ وہ مسلمانوں کے لیے اس طرح قانون لائیں گے جو پاکستان کے حوالے سے, تو اس قسم کی گفتگو میں سمجھتا ہوں اس خطے کے لیے, اس دنیا کے جو بھی امن پسند ہے اس کو پسند نہیں کرے گا, نہیں کریں گے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, یہ کیا کرنا چاہیے, یہ اس حوالے سے ہمیں اجتماعی پیغام کیا دینا چاہیے, میڈیا کا اس میں مزید کیا کردار ہونا چاہیے, اور ہمارے سفراء سفارتکاروں کو اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں جی یہ ہم سب کو معلوم ہے اور شاید دنیا کو بھی یہ معلوم ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات اور کشیدگی کا باعث کشمیر ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں. the world also knows. اور روایتی طور پہ جب انڈیا کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں تو اینٹی مسلم سٹینڈ کو فروغ ملتا ہے. بالخصوص مودی کے دور میں آپ نے دیکھا کہ پہلے الیکشنز میں بھی اور اب بھی, اور اینٹی مسلم سینٹیمنٹس کو بہت زیادہ فروغ دی جاتی ہے ایک ووٹس لینے کے لیے. اور جو ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہاں پر جو اینٹی مسلم ووٹ ہے وہ اس کو گارنر کرنے کے لیے یہ ایک ٹیکٹک ہے جو آج سے پہلے بھی استعمال کی گئی ہے. جہاں تک دیکھیے ہمارا تعلق ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, پاکستان کو ویسے بھی بھارت نے ایک روگ اسٹیٹ بنا کے دکھایا ہے دنیا کے سامنے. حالانکہ بھارت کی جو اپنی انٹرفیئرنس ہے بلوچستان میں اور دیگر معاملات میں لا اینڈ آرڈر خراب کرنے میں, وہ آئی تھنک اٹس آل بلیک. ڈھکا چھپا نہیں ہے. یس, ڈھکی چھپی بات نہیں ہے نا. اس کے شواہد بھی موجود ہیں, ڈوسیئرز بھی ایکسچینج ہو چکے ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے. وی نو دیٹ. لیکن یہ روایتی طور پہ کیونکہ بہت بڑا ملک ہے اور ان کی میڈیا بھی بڑی روبسٹ ہے. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ. اور ان کی جو میڈیا ہے نا, میں ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں کہ ان کی میڈیا وہی دکھاتی ہے جو اسٹیٹ چاہتی ہے دکھانا. اور ان کے جو 99.9% جو ان کے اینکرز ہیں وہ بھی اینٹی مسلمس ہیں, اینٹی پاکستان ہیں. تو ان کو کوئی خاص محنت نہیں کرنی پڑتی جب ان کو پاکستان کے حوالے سے نیگیٹو پروپیگنڈا کرنا ہو تو دے آر آل پریپیئرڈ. اب سچویشن یہ ہے کہ اگین ایوری بڈی نوز کہ مودی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا اس پہ قتل عام کیا تھا مسلمانوں کا گجرات میں, اور جو اینٹی مسلم سینٹیمنٹس ہیں اور اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس ہیں وہ اس وقت انڈیا کے اندر عروج پہ ہیں. اس کو ہر کوئی استعمال کر رہا ہے, نہ صرف مودی بلکہ باقی دیگر جماعتیں بھی اس کو استعمال کر رہی ہیں. میں نے تو پچھلے دنوں گاندھی کا بھی بیان سنا, وہ بھی کچھ اینٹی پاکستان ہی مجھے نظر آیا. لیکن اگین پاکستان کے تعلقات انڈیا کے ساتھ ہمیشہ سے کشیدہ رہے ہیں, کشیدہ رہیں گے جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. اور بار بار اس بات کو دہرانا کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں تھیں جس کو انڈیا نے بالکل ہی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا, یہ تو ہم 100 بار کہہ چکے ہیں. لیکن ہماری طرف سے پاکستان کی ریاست کی طرف سے ایک جواب ضرور جانا چاہیے جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا اس وقت جاتے ہوئے. فارن آفس سے اور فارن منسٹر کی جانب سے ایک ہونا چاہیے. نہیں, فارن آفس کی جانب سے شرمیلا جی باقاعدہ جواب آیا ہے اور اس کو سختی سے That's not good enough نا. نہیں, مزید تو کرنے کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے نا روایتی طور سے وہ جس اسپوکس پرسن نے کہہ دیا وہ نہیں. جتنا اگریسو سٹینڈ انڈیا لیتا ہے اس کی ٹکر کا ہونا چاہیے, وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اب آپ ایک طرف تو انڈیا کی یہ باتیں سن رہے ہیں اور ایک روایتی طور پہ ایک بیان نکلوا رہے ہیں فارن آفس سے, دوسری طرف آپ کے بزنس مین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہونی چاہیے, جو کہ آف کورس پاکستان کے بھی مفاد میں ہے, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف your self-respect, your sovereignty and at the cost of Kashmir. یہ نہیں ہونا چاہیے. یقیناً. اچھا جی سبین غوری صاحبہ, بات آ گئی کہ دشمن تو سازشیں کرتا ہے اور وہ ہمیں پتہ بھی ہے, لیکن جو اندر سے جس طرح 9 مئی کے واقعات ہوئے, جس طرح ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ KPK سے آوازیں آتی ہیں CM کی جانب سے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں جہاں خواجہ آصف صاحب ہیں یا آج بلاول بھٹو زرداری صاحب, فاروق ستار صاحب نے خطاب کیا, انٹرنل ایشوز بھی ڈسکس ہوتے ہیں, اسی کا تو پلیٹ فارم ہے یہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آج کی بلاول صاحب کی جو تقریر, اس میں انہوں نے بڑا واضح کہا کہ اپنے عسکری ونگ کی مذمت کیجئے, 9 مئی کی مذمت کیجئے, وگرنہ پھر روتے رہیں گے, اور خدا را حلال کرے جو پارلیمنٹ سے آپ تنخواہیں لے رہے ہیں. کیا فرق پڑے گا اپوزیشن پہ؟ دیکھیں اس سے پہلے بھی بہت دفعہ جو ہے وہ اس پلیٹ فارم پہ یہ بات ہو چکی ہے کہ
جو ہمارا وہاں پہ ہمیں لایا گیا ہے جس مقصد کے لیے، یا پبلک نے جہاں بھی جس بھی جماعت کو ووٹ دیے ہیں اور وہ اس کا ایک مینڈیٹ لے کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے نا، چاہے وہ ٹریجری بینچز پہ ہوں چاہے اپوزیشن میں ویسے وہ کہتے ہیں پشاور کے الیکشن ٹھیک تھے، کراچی میں آپ نے قبضہ کیا ہے. تو جہاں یہ تو ہمیشہ کا مسئلہ ہے کہ جہاں وہ جیسے 2018 کے الیکشن ان کے لیے ٹھیک تھے اور باقی تمام پارٹیوں کے لیے غلط تھے، تو اس دفعہ تمام پارٹیوں کے الیکشنز جو ہے وہ غلط ہیں اور وہ صحیح ہیں. تو وہ تو ہمیشہ جو ہے نا مسٹر رائٹ ہی ہوتے ہیں نا سارے پی ٹی آئی والے. تو اس طرح جو ہے یہ بہت دفعہ بات ہو چکی ہے کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا نا، اور پھر اس کے لیے جو پلیٹ فارمز تھے، الیکشن کمیشن تھا یا اس کے علاوہ کورٹس تھے، وہ سب وہ کر رہے ہیں اور اسٹل اس کے اوپر جو ہے وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، وہ چل رہا ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ جب آپ یہاں ایوان میں آ گئے، آپ نے حلف اٹھا لیا، تو جن لوگوں کا آپ مینڈیٹ لے کر آئے ہیں اور عوام کا اتنا ٹیکس کا پیسہ لگتا ہے، اتنا ٹائم آپ لوگ وہاں دیتے ہیں، تو اس کو اپنی ذاتی ضروریات یا اپنی پسند ناپسند یا صرف اپنی پارٹی تک محدود کر دینا کہ ہمارا لیڈر اور ہمارے لوگ، تو ایسا نہیں ہے. یہ جو 22-23 کروڑ عوام ہے نا، یہی ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارا اثاثہ ہے. تو ہمیں ان کے مسائل کی بات کرنی ہے، ان کے مسائل حل کرنے. اسی طرح شور مچاتے ہوئے اگر یہ 5 سال گزر جائیں گے اور ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، پھر آپ کہیں گے کہ بھائی جو لوگ گورنمنٹ میں تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا، جماعتوں نے کچھ نہیں کیا، پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے، پاکستان میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آیا آپ یہ پروسیس کو چلنے دے رہے ہیں؟ آپ بالکل احتجاج کریں، آپ کا حق ہے، آپ اپنی آواز بھی اٹھائیں، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ جس کے لیے عوام نے آپ کو یہاں بھیجا ہے، پہلے ہی پاکستان بہت مسائل کا شکار ہے. پچھلے 5 سال میں جو کچھ ہوا، آئین کے ساتھ جو مذاق ہوا، وہ اس سے پہلے کم از کم میں نے اپنا ہوش سنبھالتے ہوئے کبھی تاریخ میں اس طریقے سے نہیں دیکھا. تو اور بہت ہوتا تھا، روڈوں پہ پروٹیسٹ ہوتا تھا، لوگ پابند سلاسل ہوتے تھے. میری جماعت بھی بہت عرصے تک جو ہے وہ اس کا نشانہ رہی ہے. مگر اس طریقے سے کبھی جو ہے وہ اپنے قانون کے ساتھ کھیلنا، کبھی اپنے آئین کے ساتھ کھیلنا، اور اس کا مطلب یہ نا کہ آپ پاکستان کی جو سوورنٹی ہے اس کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. آپ جو ہے اپنے ملک کی جو ہے بقا ہے اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. تو اس طریقے کے اقدامات جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے. اور یہ بھی کافی حد تک درست ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ سیریس واقعی میں اس لیے نہیں ہے کہ اگر یہ لوگ سیریس ہوتے تو یہ کوئی سمجھداری کی بات کرتے. یہ سوائے جو ہے نعرے بازی کے، سوائے جو ہے وہ دوسروں پہ جو ہے وہ کامنٹ پاس کرنے کے، یا آتے ہیں اور نعرے بازی کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، تو یہ کوئی خاطر خواہ جو ہے نا وہ اس کا نتیجہ نہیں نکلنے والا نا 5 سال میں. نہ اس سے ان کے مسئلے حل ہونے جو ان کے اپنے ذاتی مسئلے ہیں، نہ ہی اس سے قوم کے مسئلے حل ہونے. تو یہ بات تو بالکل درست ہے. کوئی ساری صاحب 9 مئی ہو، شدتیں ہوں، طرز تخاطب ہو، طرز تکلم ہو، مخاطب کرنا ہو، چھوٹے کی شفقت، بڑے کی عزت، وہ سلسلہ بھی نہیں رہا. کدھر جائیں گے؟ کیا اب خواجہ صاحب سمجھاتے ہیں، بلاول صاحب سمجھاتے ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان ایک ہونے کی بات کرتے ہیں، پرائم منسٹر جو ہے وہ کہتے ہیں آئیں، پہلے بھی اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بھی کہتے تھے مساک معیشت کر لیں، پرائم منسٹر وہ کرسیاں پھلانگتے ہوئے پیچھے سے گزر جاتے تھے کہ ہاتھ نہ ملانا پڑے. کیسے چلے گا معاملہ؟ دیکھیں، پہلی بات جو آپ نے 9 مئی کے حوالے سے کی، میں ایک بطور پاکستانی شہری سمجھتا ہوں کہ یہ 9 مئی جو کیس ہے اس کا صرف پاک فوج یا ریاست مدعی نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا کیس ہے. بدقسمتی سے اس ریاست کو، ہم 22 کروڑ عوام کو انصاف نہیں ملا ہے، یا جو شہداء جن کی تصدیق کی گئی ان کے خاندانوں کو یا ایک ادارے کو ہٹ کیا گیا. تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ان کو بھی ریاست خود انصاف مانگ رہی ہو، 1 سال ہو گیا ہے، تمام کیسز جو ہیں وہ ان کو 55 سیکنڈ میں پشاور ہائی کورٹ میں ایک شخص کو 55 ضمانتیں دی گئی. آج بھی ضمانتیں مل رہی ہے. ملٹری کورٹس کے جو کیس تھا جو وہ بھی آنریبل کورٹ جو سپریم کورٹ ہے وہاں پہ التوا میں پڑا ہوا ہے. آپ دنیا میں دیکھیں، امریکہ میں بھی اس طرح ہوا تھا، کیپٹل ہل پہ ہوا نا، 3 مہینے میں سزائیں ہو گئی. اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کو بھی سزا ہو گئی. مگر یہاں کا ماسٹر مائنڈ آج بھی جیل میں بیٹھ کر ٹیلی گراف میں آرٹیکل لکھتا ہے، آج بھی اسی طرح کی گفتگو کرتا ہے. اور جو بات آپ نے کی کہ کس طرح یہ چلے گی، دیکھیں جب اپوزیشن لیڈر نے گفتگو کی، اس کا فرض تھا وہ عوامی ایشوز پہ بات کرتا، مگر اس نے صدارت کی اسپیچ پہ جو اس کا فرض تھا کہ نیا سال شروع ہونا تھا، اس پہ 1 منٹ بات کی. باقی رونا دھونا، اپنا اداروں پہ کھلا عام حملے کرنا، اس پہ بات کرنا، سارا وہ کرتا رہا. جب اس کو
خواجہ آصف صاحب ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں، سینئر لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے اس کے بات کی تائید کی. انہوں نے کہا کہ آئین توڑنے والوں پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اور یہ بات شروع ہونی چاہیے عامر ایوب سے لے کر 10 اپریل 22 کو جو انہوں نے وہ پھر ڈاڈی بات تھی نا، ان تک تو نہیں، انہوں نے ایک کا نام نہیں، جو جن لوگوں نے آئین توڑا ہے ان کو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. مگر ان کو آرٹیکل 6 کی اب یہ کہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کی جو بالادستی چاہتے ہیں. ان کی کوئی اگر یہ آئین کی بالادستی چاہتے ہیں تو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم بات بھی چیف آف آرمی سے یا اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. آئین یہ اجازت نہیں دیتا ہے. آئین آپ سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھ کے آپ ان کو کیوں فوج کو گھسیٹتے ہیں، پاکستان کے اداروں کو کیوں گھسیٹتے ہیں؟ پھر جب آپ یہ آئین تو نہیں کہتا نا ہمارا، جب آپ غیر آئینی فرمائش کریں گے، ڈیمانڈ کریں گے، آپ چاہیں گے کہ مجھے بٹھایا جائے، میں ایک جماعت ہوں، باقی پاکستان کی سیاسی جماعتیں مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، جو بھی جماعتیں ان کو کچل دیا جائے، اور مجھے یہ کوئی صدارتی نظام تو نہیں ہے نا اس ملک میں. اس میں ایک ہمارا آئین ہے، قانون ہے، ایک ڈیموکریٹ ملک ہے. آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی. یہ جو راستہ دہشت کا جو 9 مئی کرنا، 2014 میں پی ٹی وی جو جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے اس پہ حملہ کر، یہ ہمارا قومی ادارہ ہے، اس پہ حملہ کرنا، یہ ملیٹنٹ ونگز ہے جو بلاول صاحب نے آج بالکل بات کی ہے کہ یہ ونگ جو اس پہ اب دیکھیں نا، ہمارے پاس راستہ کیا ہے؟ جس طرح کہا گیا کہ معافی مانگیں، یا تو وہ راستہ ہے یا تو ان کو سزائیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس میں عدالتی نظام میں مطلب سکم ہے، اور وہاں پہ ان کو سہولت کاری مختلف عدالتوں میں ان کو ملتی ہے، اور یہ بڑا خطرناک ہے ہمارے ملک میں اگر اس طرح کے مجرم اگر بچ جاتے ہیں تو. شرمیلا فاروقی صاحبہ، بلاول صاحب کا خطاب، اور انہوں نے یہ بھی آج کہا کہ صدر صاحب نے تو مختصر خطاب کیا تھا، آپ نے 90 منٹ کی گفتگو کر دی اور تنقید کر رہے ہیں. کیوں نہیں مل بیٹھتے؟ اور کہاں تک یہ سلسلہ جائے گا؟ جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی، رزلٹ آتے ہیں حکومت بنانے کے لیے کہا گیا تھا بنا لیں بھی، آپ کی اکثریت ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، پھر اس کے بعد ماننا بھی نہیں، نتائج بھی تسلیم نہیں کرنے، اور ایک صوبے میں حکومت بھی بنا لینی اور کہنا گورنر ہاؤس بھی جو ہے وہ انیکسی خالی کروا لیں گے اور گورنر کو بھی داخل نہیں ہونے دیں گے. پھر سے کدھر جا رہے ہیں ہم جی؟ یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کچھ سیاستدان روایتی طور پہ اگریسو ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد اور مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عوام کی خدمت کرنا ہے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کے مسائل کو حل ہونے سے روکنا ہے. انفارچونیٹلی یہ ان کا تعلق انہی میں سے ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ووٹ ملے ہیں اور آپ کو عوانوں میں بھیجا ہے تو لوگوں نے اس لیے بھیجا ہے کہ ان کے مسائل کا حل ہو. ٹھیک ہے، لوگ اس وقت پریشان ہیں، ہمارے پاس چیلنجز بے شمار ہیں، اور ان چیلنجز سے نپٹنے کے لیے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، whether we like it or we don't. آپ کو میری شکل پسند ہو نہ ہو، but you have to talk to me in the larger interest of the people of Pakistan. لیکن یہاں پر ایشو یہ ہے کہ یہاں پر صرف ایک میں کی سیاست چل رہی ہے، انا کی سیاست چل رہی ہے. اگر ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں. اب جس طریقے سے صوبے کے معاملات چل رہے ہیں، جس طریقے سے قومی اسمبلی کے اندر معاملات چل رہے ہیں، اس طریقے سے معاملات عوام کے طے ہوں گے نہیں. عوام پستی چلی جائے گی. ہمیں بیچارے کسانوں کا سوچنا ہے جو گندم سمیت سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں سوچنا ہے ان خواتین کا جو اس کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں پس رہی ہیں. ہمیں سوچنا ہے اس ملک کے سرکولر ڈیتھ کا جو 5.7 ٹریلین سے کراس کر چکا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے وہ گلوبلی 163 نمبر کے اوپر ہے، لوئسٹ سے ہائیسٹ ہے. اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں. نہیں، ہمیں سوچنا ہے ان بچوں کا جو کروڑوں کی تعداد میں جو اسکول نہیں جا رہے، یا 26.2 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول، اور سیلاب زدگان جن کی ابھی تک بحالی نہیں ہو پائی ہے. لوگ بجلی کا بل نہیں دے پا رہے، گیس آ نہیں رہی ہے، نوکریاں ہیں نہیں، معیشت کا پہیہ چل نہیں رہا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اپنی جگہ برقرار ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو نہیں رہی ہے. جو لوکل انویسٹر ہے اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال لیا ہے، وہ پیسہ نکالنے کو تیار نہیں ہے. ڈالر کہاں سے کہاں پر پہنچ گیا ہے. آپ کی ایکسپورٹس گر رہے ہیں کیونکہ کمپٹیٹو نہیں رہے ہیں. یہ بہت سارے ایشوز ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں. ان کے اوپر کون بیٹھ کے بات کرے گا اور ان کا حل ڈھونڈے گا؟ Who's going to find the solution؟ ہم نہیں کرنا ہے نا، باہر سے تو کوئی آ کے نہیں کرے گا. تو اس میں معاملات یہ ہیں کہ آپ نے بہت سارے کام کرنے ہیں
ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر you have to talk to each other. There is no other option. We've already lost so much time. Sadar Zardari Sahab ne kaha na, we have very little time to lose. And the decisions we make today will determine our future. We have to make the right choices. Because جو choice آج ہم کرتے ہیں, جو فیصلے آج ہم کریں گے, جو اقدامات ہم آج اٹھائیں گے, جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے نا. future of our children. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ذمہ داری ہے, اللہ کرے سارے پوری کر لیں. مجھے یہاں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک پہ ساتھ ہیں تو مزید باتیں کرتے ہیں کہ اہل سیاست کو تو مل بیٹھنا ہی ہوگا, لیکن وہ جو ہم نے ذہن بنا دیے ہیں دولت شاہ والے, کڑے ڈال دیے ہیں, ان کا کیا کرنا ہے. اور یہ جو ہم یہ چلتے پھرتے موبائل پہ بغیر سوچے سمجھے ہم پاکستان مخالف, ریاست مخالف چیزوں کو پھیلانے میں لگ جاتے ہیں, جت جاتے ہیں, اس کا کیا کرنا ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. پانی زندگی ہے، لیکن فکر انگیز پہلو یہ ہے کہ ہم تیزی سے صاف پانی کے سنگین بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں، جبکہ ہم روزانہ لاکھوں گیلن صاف پانی ضائع کر دیتے ہیں. دوسری جانب بلوچستان اور اندرون سندھ سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو پینے کے صاف پانی کے لیے میلوں کا سفر کرنا پڑتا ہے. یاد رکھیں، اگر آج ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو 2040 تک پاکستان میں پینے کے صاف پانی کی قلت خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے. اس سے پہلے کہ ہم پانی کی بوند بوند کو ترسیں، پانی کے ضیاع کو روکیں اور زندگی کو خطرات سے بچائیں، اپنے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے. اقرأ باسم ربك الذي خلق. پردیس میں بسنے والے پاکستانیوں کے لیے پی ٹی وی کا ایک خاص تحفہ. اب صرف یو کے اور یو ایس اے میں ہی نہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ پی ٹی وی گلوبل کی نشریات دیکھ سکتے ہیں پی ٹی وی گلوبل ایپ کے ذریعے، جہاں آپ کو ملے گی چینل کی لائیو سٹریمنگ پروگرامز کا ہفتہ وار شیڈیول اور پروگرام لائبریری. تو چاہے اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھنا چاہیں، کوئی شو یا ڈاکیومنٹری، یہ سب کسی بھی وقت آپ کے موبائل فون، ٹیلی ویژن یا لیپ ٹاپ پر اویلیبل ہے. تو ابھی ڈاؤن لوڈ کریں پی ٹی وی گلوبل موبائل ایپ اور پردیس میں پائیں اپنے دیس کا کانٹینٹ. آن لائن فراڈ آج کل عام. اگر آپ یا آپ کے اہل خانہ کو کوئی اجنبی کال آئے اور آپ پہ کسی اپنے کی گرفتاری یا کسی اور کیس کا حوالہ دے کر رقم کا مطالبہ کیا جائے تو رکیے، تصدیق کیجیے، کہیں آپ دھوکہ دہی کا شکار تو نہیں ہو رہے. آن لائن دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے محتاط رہیں، محفوظ رہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کی ہائی لائٹس یا ایچ آئی ڈی لائٹس دوسرے مسافروں کے لیے دوران ڈرائیونگ تکلیف کا سبب بن سکتی ہیں؟ براہ کرم دوران ڈرائیونگ لائٹس لو رکھیں تاکہ دوسرے مسافروں کو آسانی رہے. محتاط ڈرائیونگ، محفوظ سفر.
इस ममलकत पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं। अपने अकीदे से ताल्लुक़ रखते हों, कार्य रियासत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। नाज़रीन, अवाम के लिए बड़ा रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये 39 पैसे, डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर कमी। अवाम को बताते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये 39 पैसे, डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं PTV के नुमाइंदे राहील से। जी राहील, हमें मज़ीद तफ़सीलात से आगाह कीजिएगा। जी, ऐसा है कि अवाम हुकूमत ने एक बड़ी खुशखबरी दी है और काफ़ी तवील अरसे के बाद 15 रुपये 39 पैसे की कमी की गई है पेट्रोल की कीमतों में। महंगाई के इस दौर में ये अवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ है। इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत है वो 288 रुपये 49 पैसे है, जो 15 रुपये 39 पैसे की कमी के बाद 273 रुपये 10 पैसे हो जाएगी। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत जो इस वक्त 281 रुपये 96 पैसे है, वो 7 रुपये 88 पैसे की कमी के बाद 274 रुपये 8 पैसे हो जाएगी। तो महंगाई के दौर में ये आवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ है और जो नई प्राइसेस हैं वो आज रात 12 बजे से नाफिजुल अमल होंगी, जो आइंदा 15 रोज के लिए यही कीमतें बरकरार रहेंगी। जी, बहुत शुक्रिया राहील अंसार, हमें अपडेट कर रहे थे। पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। ये थी PTV की ताज़ा तरीन। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। ब्रेक से पहले ये बात हो रही थी कि दुश्मन वो तो अपनी साजिशें करता है, उसका भी जवाब देना है, भरपूर अंदाज में देना पड़ेगा। रियासती लेवल पे, इनफरादी सतह पे, इज्तिमाई सतह पे, और जो बैरून मुल्क हमारे पाकिस्तानी बैठे हैं उनको भी पाकिस्तान की सियासत की निकी जी झूठी गल उस पर वो चल पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे बैठ के उन्हें चाहिए बतौर कम्यूनिटी वो जो हमारे दुश्मन हैं उनके हवाले से वहाँ पे भी पर्दे चाक करें। और इसके साथ साथ बात ये भी हुई कि मुल्की मामलात को बेहतर करना, मसाइल के हल के लिए कदम बढ़ाना, ये सब का फ़र्ज़ है बिला तखसीस व तफरीक। ये किसी एक जमात का काम नहीं है, एक शख्सियत का काम नहीं है, लेकिन वो क्यों कर नहीं हो पा रहा, क्यों मुख्तलिफ आवाज़ें ऐसी उठती है कि पूरी दुनिया देख रही होती है। पार्लियामेंट है यार, और इस पर अपोजिशन की एक नई बात है। IMF उस पर अपने तबसरे और अपनी रिपोर्ट्स, और बैनुल-अक़वामी जराइद जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत, इसकी तलखियाँ, उसको लेके हमारा जो चेहरा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमें ज़रूरत इस अमर की है कि मुआशी तौर पे बेहतरी करें, अखलाकी तौर पे हम अपने मुआशरे में बेहतरियाँ लाने की कोशिश करें। और इसमें ख़ास तौर पे फेक न्यूज़, झूठी खबर, फेक न्यूज़ कोई नहीं होती, लेकिन उसकी जो मेकअप किया जाता है ना, उसके अंदर वो मैं आज ही कह रहा था PTV एकेडमी में गुफ्तगू करते हुए कि पूरे का पूरा ग्लास ही कप भरा हुआ है, जमजम भी हो ना, लेकिन इसमें अगर नजासत का एक कतरा भी डाल देंगे तो ये पाक नहीं रहेगा। इसी तरह हम आजकल ये भी कर रहे हैं कि अपने मोबाइल से ठा 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 और अन्नेवा अन्नेवा अन्नेवा। इसी पे बात करते हैं। सबीन गौरी साहिबा, ये जो चीज़ें आ गई हैं हमारे हाथ में, इनका क्या करना है, कैसे शऊर में इजाफा, बढ़ोतरी, इसके लिए पार्लियामेंटेरियंस का किरदार और फिर मीडिया पर्सनस का किरदार, अहले सहाफ़त का किरदार। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बड़े नामवर तुर्रम खान साफ़ी वो भी
ویلاگ شروع کرتے ابھی میں بتاتا ہوں 8 منٹ تک بات کوئی نہیں آتی, ادھر سے ادھر کی کرنا ہے. دیکھیے ٹیکنالوجی کا استعمال تو ضروری ہے اور اس کو اڈاپٹ بھی کرنا چاہیے, مگر اس کی اویئرنیس جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ اویئرنیس میں بات یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ پولیٹیشین سب سے پہلے میڈیا اور جو ہے ان ارباب اختیار, ان کو جو ہے نا ان چیزوں کو سوچنا پڑے گا, کیونکہ خبر جنریٹ جو ہے یا وہ اسپریڈ زیادہ جو ہے وہ میڈیا سے ہوتی ہے. الیکٹرانک میڈیا اور آج کل سوشل میڈیا میں تو سیکنڈوں میں چیزیں جو ہے سوشل کو میڈیا نہ کہا کرے, میڈیم کہہ لیں, قسم سے ہمارے جیسے مزدور جو سوشل میڈیا آج کل سب سے پاورفل ٹول ہے. جی بالکل, وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں مگر اس لیے کہ ہم نے اس کا یوزج جو ہے وہ نیگیٹیولی زیادہ اڈاپٹ کیا. اگر ہم اس کا پازیٹیو یوز جو ہے وہ کریں تو وہ بہت زیادہ پاورفل ہے, اور اس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ہم ہی لوگوں کو خیال کرنا ہے. جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا ریٹنگ کے لیے یا آگے بڑھنے کی دور میں پہل جو اس کے کرے نا کہ پہلے میں نے یہ چیز جو ہے پبلک کر دی نیوز, تو اس چکر میں بہت زیادہ فیک نیوزز جو ہے وہ, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز زیادہ جو ہے وہ بار بار کہنا پڑتا ہے, مگر حقیقت یہی ہے کہ پچھلے 4-5 سال میں اور پی ٹی آئی کی جو لاسٹ گورنمنٹ تھی, جو جس طریقے سے شتر بے مہار کی طرح میڈیا اور سوشل میڈیا پہ یہ چیز اور جو ان ایتھیکل چیزیں مورل ختم ہوئی ہیں, اس کی کوئی مثال پچھلے کئی 20-25 سالوں میں کہیں نہیں ملتی. وہ کیسے بحال کریں گے؟ اس میں یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو اب بھی اتنا نقصان اٹھانے کے بعد بھی ابھی تک عقل نہیں آئی ہے, اور ان کو جو ہے نا اس پہ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ سائفر کا بیانیہ وہیں سے شروع ہوا. آپ کو یاد ہوگا 1-1.5 سال پہلے وہ ایک ہیلی کاپٹر کا واقعہ ہوا تھا جس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا, اور پھر وہ اس کے جو تانے بانے وہ دور تک گئے تھے. تو اسی طریقے سے وہ فیک نیوز سے ایک کے بعد ایک, اور وہ باہر سے اکاؤنٹ ہو رہے تھے, اور یہ چیز بہت خطرناک ہے. ہم جو ہے اس چیز کو سمجھ نہیں رہے, اور خاص طور پہ ہماری یوتھ کو جو ہے نا وہ اس چیز کے پیچھے لگا دیا ہے, جن کو آگے جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں ہے, بس ان کو ایک لکڑی سے ہانک دیا جاتا ہے اور وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ایک نیوز آتی ہے ان کو اسپریڈ کرنے کے لیے دے دی جاتی ہے, اور وہ بغیر اس کے اوپر تحقیق کیے, کیونکہ کوئی ان کی اس پہ ہوم ورک بھی نہیں ہوتا. اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے لیڈران ہیں سے, اس کو ضرورت ہے کہ اپنے جو ورکرز ہیں, اپنی جو یوتھ ہے, اپنے جو لوگ ہیں, اپنے فالوورز کو اس معاملے میں اویئرنیس دیں, کیونکہ یہ چیز صرف ان کے مخالفین کے لیے نہیں, کل کو ان کے لیے بھی نقصان دہ, اس ملک کے لیے بھی نقصان دہ. تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کی اویئرنیس کی جائے, اور میڈیا کو چاہیے کہ ایسے کیمپینز کریں. جیسے آپ نے بتایا کہ آج اس طرح کا کوئی ایک پروگرام ہوا تھا, تو یہ تمام میڈیا گروپس کو چاہیے, اور صرف یہی نہیں, ان کو میڈیا پہ بھی اس طریقے کے جو پبلک میسیجز ہوتے ہیں وہ پھیلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ساری صاحب یہ بریکنگ نیوز ہم بات کر رہے تھے کل بھی پروگرام میں, آج بھی اس تربیتی ورکشاپ میں یہ بات ہوئی کہ ایون یہاں تک آج بھی, اور انٹرنیشنلی جو میڈیا سکالرز ہیں بین الاقوامی, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم ساؤنڈ ایفیکٹ بھی لگاتے ہیں نا بریکنگ نیوز کے ساتھ, یہ بھی کرائم ہے بعض جگہوں پہ, کہ اس کو اس انداز میں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو دوڑ ہے. کیا کرنا چاہیے؟ پارلیمنٹ اس پہ کچھ کرتی ہے تو آزادی صحافت کی آوازیں بھی آتی ہیں, لیکن قانون تو قانون ہے. دیکھیں یہ سلسلہ میں نے جہاں تک دیکھا ہے 2015-16-17 سے شروع ہوا ہے, اور یہ جو 14 میں جو انتشار تھا 14 میں دھرنے سے شروع ہوا, مگر ایک شخص کو ٹارگٹ کیا گیا اس میں سب سے زیادہ, اس کا نام ہے نواز شریف. 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے, اس کے ذات پہ بات کی گئی, اس پہ اس کی جو ہے اس پہ کرپشن کے الزام لگانا, چور ایسا نیریٹو بنایا گیا. اور بدقسمتی سے مجھے بڑا دکھ سے کہنا ہے, حقائق ہیں, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی ان جو لوگ تھے ان کو سپورٹ کرتی تھی, بلکہ ایک بیانیہ بنانے اسی کی تو معافی بھی مانگی گئی تھی. جی میں بالکل کہتا ہوں, جو ہم غلطیاں کرتے ہیں, جو بھی اس کا خمیازہ جو ہے بھگتنا پڑتا ہے قوم کو, ملک کو, تو وہ بھگت رہے ہیں آج ہم, اور اس چیلنجز جو ہیں آج, تو یہ سارا شروع کیا گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں نا, اب اس کو ایک پورے ملک میں ایک تقسیم پیدا کر دیے, اور تقسیم جو ہے فیک نیوز ہو یا ایسے قسم کا جو الزامات ہو, کوئی اس کا سر پیر نہیں ہوتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں مخصوص جو ایک ٹولہ ہے یا جو یوٹیوبر, جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہر شعبے میں ہوتے ہیں, سیاستدانوں میں برے اچھے لوگ ہوتے ہیں, میڈیا میں بھی اچھے, صحافت میں بھی ہوں گے, مگر یہ اب ایک عام آدمی کو جس کے پاس یہ موبائل ہے وہ اب دیکھتا نہیں ہے, اس کے پاس اپنا اکاؤنٹ ہے, واٹس ایپ گروپ ہے, جو بھی اس کے پاس فورم موجود ہے سوشل وہ کر دیتا ہے. اور آپ نے دیکھا جو آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا, اس میں یہاں کی ایک ہماری جماعت جو ہے اس کو وہ بیانیہ کر رہی ہے جو بھارت کی میڈیا دکھا رہی ہے. یہ بدقسمتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اظہار آزادی کے نام پہ
اور بلکہ حالیہ واقعات میں پچھلے برسوں کے جو کچھ مظاہرے تھے ان کو ایڈٹ کر کے لگایا گیا کہ یہ تو میں سمجھتا ہوں جو قانون ہے اس میں حکومت لا رہی ہے اس میں ہونی چاہیے اظہار آزادی کا. یہ بالکل ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کے جو قومی سلامتی کے جو معاملات ہیں اس پہ آپ کھل کے بات کریں یا ان پہ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے. آپ دیکھیں یہ جو جسٹس بابر ستار صاحب ہے بڑے آنریبل, ہمیں اس کے لیے احترام ہے. ہم تمام ججوں کے ہمارے خلاف فیصلے بھی آئے مگر ہم اس کو قبول بھی کرتے ہیں, پھر ان کے لیے انصاف کے بعد ان کے پاس جاتے ہیں. مگر ایک ان کے حق میں لکھ رہے ہیں, ایک ان کی مخالفت میں لکھ رہے ہیں. تو اسی طرح سب سے نشانہ جو زیادہ بنا ہے وہ سیاستدان بنا ہے, سیاسی جماعتیں بنی ہیں. اور اس سے بڑا آج جو ہے اس کا جو آ کے اختتام ہوا ہے وہ ہمارے قومی اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ہمارے سپہ سالار کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ ایک مخصوص گروہ ہے, ایک جماعت ہے, ان کے سارا اسپانسر ہے, فارن فنڈنگ جو اس میں جو اسرائیل اور راہ و بار تو جہاں سے پیسہ آیا یہ سارا استعمال جو ہے جس طرح باجی نے کہا کہ باہر سے پیسہ جو ہے اکاؤنٹس چلتے ہیں تو ایسے مفت میں نہیں چلتے ہیں, اربوں خربوں روپے کی انویسٹ ہے. یہ صرف ہمارے ملک کے خلاف ہے, میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان دشمنی ہے. وہ اکبر اس بابر بیچارہ ابھی تک منتظر ہے کہ اسے کوئی انصاف مل جائے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, جس طرح یہ بات ہوئی کہ وہ جو دشمن تو کام کرتے ہیں لیکن اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ ہر شخص جو ہے یہاں اس وقت بہت بڑا دانشور ہے اور ٹھیک ہے ہونا چاہیے لیکن آزادی اتنی تو نہیں ہونی چاہیے نا کہ اس پہ ملک, اس پہ ریاست, اس پہ کسی کی, میں کہتا ہوں جی دوسرا بندہ انفرادی سطح پہ ہی کیوں نہ ہو, کسی کی پگڑی اچھال دینا, کسی پہ الزام لگا دینا, کسی کی نام بگاڑ دینا, کسی کا چہرہ مسخ کر دینا. کیا کرنا چاہیے پارلیمنٹ میں, کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیے جی, ہمیں بیٹھ کے پارلیمان کے اندر جس طریقے سے ہاؤس چلے گا اس کے قواعد و ضوابط کو طے کر لینا چاہیے. کیونکہ جو رولز آف بزنس کے تحت رول 30 کے تحت تو یہاں پر پارلیمان چل نہیں رہا, ایٹ لیسٹ ایز فار ایز دی اپوزیشن از کنسرن. ٹریجری بینچز آف کورس اس کو اڈھیر کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہی طوفان بدتمیزی رہی اور یہی طریقہ کار رہا تو کل کو یہ آپ کے بچے اور میرے بچے بھی یہی سیکھیں گے. پھر اگر وہ اٹھ کے کل ہم سے اسی طرح گفتگو کریں گے تو ہم شکایت نہیں کر پائیں گے. پوری قوم دیکھ رہی ہے نا, روز آپ ہیڈ لائنز دیکھیں, قومی اسمبلی میں ہنگامہ آ رہی, یہ ہیڈ لائنز ہوتی ہیں, ہیڈ لائن. یہ نہیں ہوتا کہ قومی اسمبلی میں آج خواتین کے مسائل کو ڈسکس کیا گیا یا قومی اسمبلی کے اندر گندم کی کاشت کو ڈسکس کیا گیا. کوشش ہم کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو اٹھائیں, لیکن جو ہنگامہ آرائی ہوتی ہے, جو بدتمیزی ہوتی ہے وہ سبقت لے جاتی ہے ان چیزوں کے اوپر, اور وہ جو عوام کے مسائل ہم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہیں دب سے جاتے ہیں. تو یہ طریقہ کار تو نہیں چل پائے گا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ وہ کس قسم کا کردار اپنا عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ عوام ویسے ہی بہت مایوس ہے, اس کو اور مزید مایوسی مت دیں. اور ہماری طرف سے تو ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے کہ ہم مفاہمت کے ساتھ آگے چلیں. We may have different ideologies, we may have different manifestos, لیکن at the end of the day we all want to work for the people of Pakistan جنہوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں اور ہمیں یہاں پہنچایا ہے, تو ہمیں ان کے مسائل کی بات تو کرنی ہے نا, ان کا حل تو ڈھونڈنا. there is no other way. اچھا شرمیلا جی, ابھی یہ بات ہوئی کہ اگر کیپٹل ہل پہ مسئلہ ہوتا ہے تو اس پہ جو ثبوت آتے ہیں سزائیں بھی مل جاتے ہیں, کیونکہ ہم تو ان ممالک کی مثالیں سن کے جو ہے نا وہ سنی ہو کے رہ گئے تھے, تو لہٰذا اگر وہاں پہ ایسا ہے تو یہاں پہ بھی تو بہت ساری ویڈیوز آڈیوز موجود ہیں, اس پہ شور مچایا جاتا ہے. جی شور مچانے کی باتیں, یہ دیکھیں اپوزیشن کا تو یہ شیوا رہا ہے نا, دس از پالیٹکس, ریویل ان دس, یہ یہاں سے دس از اے بریڈنگ گراؤنڈ کہ شور مچائیں, ہنگامہ کریں, ہماری مطلب کی بات نہ ہو تو شور کریں, ہنگامہ کریں, ہم پہ کوئی انگلی اٹھائے, ہماری کوئی اصلیت دکھائے تو شور کریں, ہنگامہ کریں, اور اتنا ہنگامہ کریں کہ سامنے والے کو بولنے نہ دیا جائے. تو اب یہ انفارچونیٹ, لیکن مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کب سیکھیں گے. اور یہ کیونکہ یہ جب حکومت میں تھے تو جب بھی سمجھتے تھے, یہ اپوزیشن میں جب بھی یہ شور کرتے تھے, اور آج بھی یہ شور کر رہے ہیں. تو بیسکلی وہ جو جس طریقے سے چیئرمین صاحب نے کہا نا کہ ایک ملیٹنٹ ونگ ہے ان کے اندر, وہ حاوی ہو گیا ہے سیاستدانوں کے اوپر. اور اگر ان میں سے کوئی ہے بھی تھوڑا بہت سینسیبل جو شاید سمجھتا ہے کہ جس طریقے سے ہاؤس میں رہنا چاہیے,
وہ بیچاروں کی آواز کہیں دب سی رہ گئی ہے. اچھا جی، میں چونکہ وقت اختتامیہ کی جانب میں ون لائنر میں سب سے چاہوں گا عوام کو، جس طرح شرمیلا صاحبہ کہہ رہی کہ عوام کی بھی تو بات کوئی کرے، عوام کو کوئی اچھی چیز ہم کہہ سکتے ہیں، کوئی خوشخبری دے سکتے ہیں، یا بس وہ ابھی روزے ہی رکھے؟ نہیں، میرے خیال میں کہ ابھی تقریباً جو ہے وہ سیشن سٹارٹ ہوا ہے، 2 مہینے گزرے ہیں. اگر تھوڑا سا ہم لوگ بردباری اور سمجھداری کا مظاہرہ کریں تو اپوزیشن بھی اور ہم بھی مل کے کچھ نہ کچھ ایسا، ابھی آگے بجٹ بھی ہے تو کچھ نہ کچھ ایسا جو ہے وہ کر سکتے ہیں ضرور کہ عوام کو یہ لگے کہ ہمارے سیاستدان جو ہے وہ ہمارے مسائل کو حل کرنے میں سنسیئر ہیں اور سیریس ہیں. ابھی تک تو مجھے لگتا ہے کہ عوام بھی یہ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ایک ہنگامہ مچا رہتا ہے. آج بلاول بھٹو صاحب کی تقریر تھی اور میرے خیال میں کہ اس میں بھی انہوں نے وہی مظاہرہ کیا جو انہوں نے اس سے پہلے صدر صاحب کی تقریر میں کیا تھا یا نواز شریف صاحب کی تقریر میں کیا تھا. تو ان کا میں نہ مانوں کی جو ہے نا وہ لوگ تصویر بنے ہوئے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ سوائے ان کی ضد، انا اور ان کے جو اپنے بیانیے ہیں اور غیر سمجھداری کا مظاہرہ، اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. ون لائنر دیکھیں، حکومت اپنا کام کر رہی ہے. مہنگائی کا جو چیلنج ہے، عام آدمی کو جو مطلب مہنگائی فیس کر رہے ہیں، ہماری صوبائی حکومت پنجاب کی ہو، آٹے کی قیمتیں ہو، مفت دوائیاں، مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب جس طرح کام کر رہی ہے، جس طرح وزیر اعظم دن میں 20 گھنٹے کام کرتا ہے، معاشی چیلنجز ہیں، انشاءاللہ ہم عوام میں ڈیلیور بھی کریں اور عوام کو ریلیف بھی دیں. اللہ کرے. جی شرمیلا صاحبہ، ون لائنر پلیز. آئی تھنک گوئنگ فارورڈ ہمیں اپنی ترجیحات دیکھنی پڑیں گی کیا ہے. کیا ہم واقعتاً عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو ہم نے تو یہی کوشش کرنی ہے اور کرتی رہیں گے. اور اسی طریقے سے بلاول تو زرداری صاحب نے کہا کہ تنخواہ لے رہے ہو، عوام آ رہے ہو، پرکس اینڈ پریویلیجز لے رہے ہو، تو کس چیز کے لیے لے رہے ہو؟ صحیح، ورک فار دا پیپل آف پاکستان. یہاں پر سیاست چمکانے نہ آئے. بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحب آپ کا. تھینک یو ویری مچ. کوہستانی بھائی، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ناظرین، بڑی سمپل سی بات ہے کہ مختلف جماعتوں کی حکومتیں ہیں، ڈیلیور کر دیجئے، بجائے میں چھڑاں گا نہیں، میں پھاڑ لاں گا، میں گرا دوں گا، میں لٹا دوں گا. یہ نہ کریں خدا کے واسطے. دوڑ لگائیں عوام کے مسائل حل کرنے کی، اس میں بتائیں ڈیلیور کیا کر رہے ہیں. سیلاب کی بات ہوئی، سارے صوبوں میں آیا تھا. اپنی اپنی کشتیاں اور چپو پکڑے نا اور بتائیں کہ کتنی آباد کاری کی ہے، کتنی تعمیرات کی ہیں، کتنے بچے پھر سے سکول جا رہے ہیں، کتنے سکول تعمیر ہو گئے ہیں. خدا را اس بارے میں سوچئے. سوال تو ہوتے رہیں گے. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی، چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجئے. اللہ نگہبان.